बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान और कराची से मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, डस्का के इलेक्शन ने 75 के इलेक्शन ने कई सवालात को जन्म दिया है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को कलअदम करार दे के 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन PTI की हुकूमत ने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाने का फ़ैसला किया है और कहा यह जा रहा है कि अली असजद मल्ली जो PTI के वहाँ पे उम्मीदवार थे वो अपील में जाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों यहाँ अपना अपना केस पेश कर रही हैं, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पेश कर रही हैं और दोनों इसको अपनी अपनी फ़तह भी बता रही हैं। लेकिन इस में असल में फ़तह किसकी है? इलेक्शन कमीशन को एक बात की दाद ज़रूर देना पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद यूँ लगता है कि जैसे गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया हो। और दो नाक़दीन तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को दो तरह के दचके भी दिए हैं। एक सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग की उनकी तजवीज़ ना मान कर, और दूसरा इस इलेक्शन को कलअदम करार दे के। लेकिन इस प्रोग्राम में आज इस हवाले से तो बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे फैटफ के हवाले से और सेनेट के मुतवक्का इलेक्शन के हवाले से। जी साहब, पहले बात कर लेते हैं हम डस्का इलेक्शन पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसकी जीत है, मुस्लिम लीग नून की या PTI की? मेरे ख्याल में ये किसी की जीत नहीं है, इसलिए कि अगर आप देखें कि 40,000 वोट से ये सीट को नून ले जा रहे थे, मगर जब वोटिंग बंद हुई तो 4-5 हज़ार का फ़र्क था सिर्फ। नून ने जो जीता था 2018 में, इस वक्त 5-7 हज़ार का फ़र्क रह गया था, तो मॉरल विक्ट्री आप समझिए PTI का था। मगर मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन क्या करते रहे भाई। ये इलेक्शन कमिश्नर वो तो नज़दीक ही नहीं आया था डस्का के, कि आया था देखने के लिए। ये 4 बाई इलेक्शंस हो रहे थे, ये 4 बाई इलेक्शंस को ठीक तरीके से नहीं चला सके। 2 में तो वो कह रहे हैं कि इनको रद्द करो, एक खुर्रम का रद्द हो रहा है, इधर का रद्द हो रहा है, रद्द किया है। और मैं ये समझना चाहता हूँ, ये आप कह रहे हैं ना किसका फतह है, किसका फतह है। मैं चलिए आपको ऐसा कहता हूँ कि क्या व्हाट इज फतह क्या होना है। इधर 2 लाख लोगों ने वोट किया, 2 लाख इज 35 to 40%। 40% लोगों ने जो फॉर बाई इलेक्शन वोटर्स ने वोट किया। दैट्स नॉट बैड, वो ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पता नहीं किधर गए, उनका एक स्टेटमेंट भी नहीं निकला हुआ है भाई, कौन दे गया उनको, किधर गए वो? और अगर वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है तो ये इलेक्शन कमिश्नर ने इंटरव्यू किया था ये अफसरों को। क्या आप नहीं समझते हैं कि आपको नहीं पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है इन लोगों का सरबरा, चीफ सेक्रेटरी तो नहीं है, वो है। तो वो क्यों नहीं इनसे पूछा और ठीक से इनको सिलेक्ट किया? सिलेक्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो इसने किया, तो कौन उनको निकाला उधर से, बताएं तो सही अवाम को। खैर, अभी अगर बता भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता, अब तो पूरा इलेक्शन हो रहा है। और मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूं कि ये जो लोग गायब हुए हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जिन्होंने बकौल PMLN उन्होंने बड़ी धांधली पकड़ लिया या पकड़े गए, भाई जिस एरिया से वोटिंग पोलिंग स्टेशंस, जो जिन पोलिंग स्टेशंस के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो तो PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, PTI का कैंडिडेट उधर से आता था। तो वो खुद कह रहे हैं कि PTI उस जगह से हमें 5,000 वोट मिले, PML नून कह रही है, और PTI को 7,500 मिले। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या अगर PTI इंस्पायर्ड धांधली ये है तो वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के वोटों को फिडल करें, माने रिग करें। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। बस एक ही चीज ठीक है कि इलेक्शन फिर हो रहा है। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि आपको समझ इसलिए नहीं आ रही शायद कि पाकिस्तान में और हम जैसे दूसरे ममालिक में
سیاست کھیل ہی ایسی چیز کا ہے جس پہ وہ مجھے مصرع یاد آ رہا تھا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو یہ سیاستدان ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ جس میں یہ چاہتے ہیں عوام کو سمجھ ہی نہ کوئی آئے. اب دیکھیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے, جو پنجاب کی انتظامیہ ہے, وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا سیاسی لحاظ سے بھی اور انتظامی لحاظ سے بھی ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب آپ نے جو یہ سوال کیے سارے, یہ اسی لیے الیکشن کمیشن نے بلایا ہے چیف سیکرٹری کو بھی اور آئی جی کو پنجاب کو بھی. اب یہ تو وہ انکوائریز کریں گے, اور جو نئے وہاں پہ ڈی پی او اور آر پی او اور اس کے بعد کمشنر اور ڈی سی لگائے جائیں گے, وہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے لوگ لگیں گے وہ اگلا الیکشن پوری طرح سے کروائیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون نئے لگائے جانے لوگوں پہ اعتراض نہیں کرے گی؟ اگر مسلم لیگ نون نے ان پہ بھی اعتراض کر دیا کہ جناب یہ بھی دھاندلی ہے, یہ بھی عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے جو لوگ لگائے ہیں یا یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا اس کا منطقی انجام آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نکلے گا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے. اگر اس قسم کی کوآپریشن ہو اس سسٹم کو چلانے پہ تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا. الیکشن کمشنر کو ایک چیز پتا ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ دا ڈیوریشن آف دی الیکشن وہ سربراہ ہے اور کوئی اس کے آرڈرز کو رد نہیں کر سکتا. نہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے, نہ پریزیڈنٹ کر سکتا ہے, نہ وداؤٹ اے ہیئرنگ چیف جسٹس کر سکتا ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں, پلیز ریڈ دی الیکشن لا. جتنے پاورز ہمارے الیکشن کمشنر کو ملے ہیں انڈیا میں بھی نہیں ملے ہیں ان کے الیکشن کمشنرز کو, اور وہ عموماً وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑا فیئر الیکشن کر سکتے ہیں. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, جب سے مودی آیا وہ بھی ایک بابو بن گیا ہے ان کے ہاتھ میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پاور الیکشن کمشنر کے پاس ہے, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر پی ایم ایل این اس کے سلیکشن کو آبجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو کہو گو ٹو ہیل, یہ میری ذمہ داری ہے, میں ان کو لگاؤں گا, میں دیکھوں گا کہ یہ انصاف کر دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو پہلے سے کرنا تھا, ری انٹرویو کرتا وہ لوگوں سے, اور اب اچھے لوگوں کو لگائے گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ہلالی صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد, اور صرف میں نہیں کئی تجزیہ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد الیکشن کمیشن نے بہرحال کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ چلیں کم از کم انہیں اپنے اختیارات کا, جو لامحدود اختیارات آپ بھی بتا رہے ہیں ان کو حاصل ہیں اور قانوناً حاصل ہیں, چلیں اس کا کم از کم کسی نے استعمال ہی کیا. لیکن ابھی میں یہاں پہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پہلے ان کی بات سن, اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ہمارے دور میں ادارے آزاد ہوں گے, کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا کسی چیز سے بھی کو متاثر کرنے کے لیے. ہم اپنے جو حکومتی ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے. اگین جس طرح میں کہتا ہوں, ہم اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم ہے. اچھا ہلالی صاحب, اب دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. کل ایک طرف تو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب سر تسلیم میں ہم کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپیل میں جائیں گے. یعنی حکومت کی بنیادی ذمہ داری تو یہ نا کہ اپنے موقف پہ تو قائم رہیں, لیکن وہ خود بھی دیکھیں ایک طرف کچھ موقف دے رہے ہیں, دوسری طرف کچھ موقف دے رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں گورنمنٹ میں, اور میں سمجھتا ہوں وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نون نے خود کہا تھا کہ یہ 20 حلقوں سے ری پولنگ ہونی چاہیے, 20 یا 23, خود انہوں نے فگرز دیے تھے کہ 97,000 ووٹس فی الحال ہمارا ہے, 94,000 ووٹس پی ٹی آئی کا. جب وہ خود کہتے تھے کہ اتنے ووٹس اور یہ وہ, اس پہ ایگریمنٹ تھی, ملاپ تھا. اور اچھی بات یہ تھی کہ حالانکہ فائرنگ صبح ہوئی تھی اس کا زیادہ امپیکٹ ٹرن آؤٹ پہ نہیں ہوا, جیسے میں نے آپ کو کہا 2 لاکھ ووٹوں نے کل ووٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ری پولنگ 20 سٹیشنز میں 23 سٹیشنز میں ہونا چاہیے, مگر ناٹ دا ہول پول. اور شبلی فراز جو ہے وہ اس سائٹ کا تھا,
مگر جب عمران خان نے خود مانا کہ پورا پولنگ ہو تو اس کو بدلنا پڑا اپنا سٹیٹمنٹ. ایک دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹی نہیں اپیل کر رہی ہے, وہ کینڈیڈیٹ کو وہ کہہ رہے ہیں اپیل کرو, اور کینڈیڈیٹ کا اپیل جو ہے وہ فوراً میرے خیال میں رد ہو جائے گا, تو ری پولنگ ہوگی اور پوری کنسٹیچوئنسی کی ہوگی. میرے خیال میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا. اچھا ہلالی صاحب, تھوڑی سی یہاں پہ تصحیح کر دوں, عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پوری حکومت نے 20 حلقوں کا ہی کہا تھا. نون لیگ الیکشن کمیشن میں گئی تھی کہ نہیں جی آپ پورے حلقے میں الیکشن دوبارہ کرائیں. اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں, ایک طرف تو وہاں پہ ری پولنگ ہوگی پورے الیکشن پہ, اور ہو سکتا ہے یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید پہلے سے زیادہ وہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو بھی سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حلقے پہ کروڑوں روپے خرچ آتا ہے الیکشن کا, تو یہ جو قوم کے کروڑوں روپے وہاں بار بار خرچ کیے جا رہے ہیں, تو حکومت کو بنیادی طور پہ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہاں کم از کم ایسے فول پروف انتظامات ضرور کیے جائیں کہ جس سے پھر دوبارہ ہی قوم کے, ہمارے جیسی قوم جس کے پیسے ویسے ہی ہم قرضے پہ چل رہے ہیں, تو پیسے بار بار ضائع نہ ہوں. نہیں, بالکل غلط بات ہے. I'm sorry, یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. یہ حکومت نہیں ہے, حکومت ایک پارٹی ہے. یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا اور اس کے ادارے کا, اور خاص طور الیکشن کمشنر کا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا, میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمشنر کا قصور ہے کہ اس طریقے سے چیزیں ہو رہے ہیں ادھر. اس کو ادھر ہونا تھا. ہلالی صاحب آئیڈیلی آپ, تم ابھی آئے ہو. ہلالی صاحب آئیڈیلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئیڈیلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پرابلم کو سمجھیں. الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹانے کا تو کہہ دیا ہے, لیکن الیکشن کمشنر خود نہ تو کسی کمشنر کو وہاں تعینات کر سکتا ہے, نہ کسی ڈی پی او کو لگا سکتا ہے. یہ حکومت کا کام ہے, حکومت نے ہی پوسٹنگ کرنی ہے. الیکشن کمشنر نے تو کسی کو پوسٹنگ نہیں کرنی. نو سر, نو سر, الیکشن کمشنر نے ان کو نکال دیا ہے. سر نکال دیا, دیکھیے یہ جو تو اگر آپ کہہ رہے ہیں نکال دیا ہے تو اپوائنٹ کیوں نہیں کر سکتا ہے بھائی؟ کمال ہے, اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے, وہ آبجیکٹ کر سکتا ہے, کہتا ہے شارٹ لسٹ دو, میں اس کو نہیں چاہتا ہوں, میرے فیئرز ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ یہ ٹھیک سے یہ مناسب چوائس نہیں ہے. الیکشن پلیز, میں آپ کو دیکھیے, میں خود حیران ہو گیا وہ ایکٹ پڑھ کے کہ کتنے پاورز اس کے پاس ہیں اور کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. لیکن تو اس لیے یہ الیکشن کمشنر ہے جو. سر پاور تو وہ ہے نا جو کو بندہ ایکسپیڈائٹ کر لے, جو استعمال کر لے. یہاں تو اتنی بھی نہیں کبھی ہوئی جتنی اب ہو گئی ہے. بہرحال اب ہلالی صاحب آپ کو سناتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا اس حوالے سے کیا ہے. ہمارے پروڈیوسر سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا آپ کو سنائیں جی, مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے. آج الیکشن کمیشن کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا, کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس سے پاکستان میں فیوچر کے جتنے بھی انتخابات ہوں گے, اب ہوگا نا بائی الیکشن NA-75, پھر ہم دیکھیں گے کہ کون عمران خان اور کون عثمان ڈار آ کے کوشش کرے گا یہ انتخابات کو دھاندلی کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ رستہ ہم نے روک دیا ہے. اچھا ہلالی صاحب, اب زبیر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے رستہ بھی روک دیا ہے اور آنے والے فیوچر کے الیکشنز پر اس کا بڑا اثر پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اس صرف ایک الیکشن کے بعد جو فیصلے لیے ہیں الیکشن کمیشن نے, کیا اس سے واقعی مستقبل کو اس پہ فرق پڑے گا؟ یہ بڑا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے. اس قسم کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ اپنے ٹاپ لیڈرز کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے دھاندلی کرائی, جان بوجھ کے انہوں نے گولی چلائے, جان بوجھ کے انہوں نے خود ہی اغوا کر دیے پریزائڈنگ آفیسرز سے, اور اغوا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ اغوا ہوئے ہیں کہ نہیں. عجیب سا یہ ہے. اور ایسے آدمی کو کھڑے ہو کے ایسا سٹیٹمنٹ دینا, دیکھیے یہ نفرت میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹس, میں تو حیران ہوں کہ آپ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں نیشنل ریڈیو ٹیلی ویژن پہ. میرے خیال میں ان کو کوئی نہیں سننا چاہیے. یہ کیا قسم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم دیکھیں گے؟ تم کیا دیکھو گے بھائی؟
یہ سب آدمی، ہم کوئی نہیں چاہتا کہ اس قسم کا واقعہ ہو، اور جس آدمی کی ذمہ داری ہے ہم اس کو پھر کہتے ہیں تم جاؤ ادھر اور پورا کرو اپنا ذمہ داری، نہیں اسلام آباد سے بیٹھ کے ایک پریس سٹیٹمنٹس ریلیز کرتے جاؤ، اور جو افسر تمہیں نہیں پسند ہے تمہارا حق ہے اس کو نکالنا، بالکل حق ہے، اور اگر کوئی روکتا ہے تو جاؤ سپریم کورٹ کو اور الیکشن مت کراؤ اس وقت تک جب تک آپ کو فیصلہ نہیں ملا۔ یہ پلیز یہ کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر سکتے۔ اچھا ہلالی صاحب بڑی معذرت کا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی لوگ، آپ کو پتا کہ ان کے ووٹ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو آپ کو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے زیادہ ان کے ووٹ نظر آئیں گے، تو لوگ تو ان کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشنر جو اس وقت موجودہ ہیں انہوں نے ایک بہت عرصے کے بعد پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک سول سرونٹ جب الیکشن کمیشنر بنے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کارکردگی بہتر ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے بورڈلی فیصلے لینے شروع کیے ہیں، اس سے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی۔ میں اوورال الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے حوالے سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سول سرونٹ کے آنے سے کوئی بہتری آئی ہوگی؟ دیکھیے سول سرونٹس تو ہر وقت ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور کون ہوتا ہے؟ سول سرونٹس ہوتے ہیں نا۔ بات اصل یہ ہے کہ وہ سول سرونٹس جو ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے، ان کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے، اور عموماً وہ ایسے پٹھو ہوتے ہیں، ڈر پھوک ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں کچھ کرنا چاہتے جو گورنمنٹ سے ان کی پوسٹنگ، پروموشن، ٹرانسفر اور جو پرکس آف آفس ہے وہ ان سے لیا جائے، تو وہ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ الیکشن جو لا ہے وہ بڑا تگڑا ہے، وہ ہر پاور دیتا ہے الیکشن کمشنر کو، مگر وہ ڈرتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک آدمی، حالانکہ پرائم منسٹر نے کہا چلو 20 پولنگ سٹیشنز میں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں پورا ہونا چاہیے، جو میں سپورٹ کرتا ہوں، جو پرائم منسٹر میں بھی ابھی سپورٹ کر رہا ہے، اگر اس نے ایسا فیصلہ لیا ہے، یہ کہنا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، تو یہ بتاتا ہے آپ کو کس قسم کی دھاندلی ہوتی رہی ہے الیکشنز میں، جو آپ اور میں دونوں نے دیکھا ہوا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے اب مزید بھی جاری رہے گی، لیکن اب ہوا ہے وقت ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح سے سینٹ کے امیدوار تمام لوگوں نے متفقہ طور پہ بلا مقابلہ اپنے اپنے جتوا لیے ہیں، تو یہ ہوا کیا اور آگے اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف جہاں سینٹ کی ایک نشست جس پر یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ مد مقابل ہیں وہ میدان جنگ بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے زرداری صاحب کے سیاسی گر اور جہانگیر ترین کا جوڑ توڑ تمام مد مقابل ہیں، وہیں پنجاب سے ایک بڑی حیرت انگیز خبر سامنے آئی کہ پنجاب میں سینٹ کی تمام 11 خالی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی نے اس سلسلے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور اس طرح 5 نشستوں پر تحریک انصاف، 5 پر نون لیگ اور 1 پر کاف لیگ کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب میں بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ مسئلہ سیکرٹ یا بیلٹ یا اوپن بیلٹ طریقہ کار کا نہیں، بلکہ مسئلہ صرف اور صرف نیتوں کا ہے۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوں تو سیکرٹ بیلٹ قانون کے ہوتے ہوئے بھی خرید و فروخت کے بغیر سیاسی جماعتوں کو جائز نشستیں مل سکتی ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ آخر باقی صوبوں میں اور باقی نشستوں پر بھی اسی طرح کا فارمولہ کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا، اور جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اتنی نشستیں کیوں نہیں دی جاتی۔ لالی صاحب، آپ کافی کرتے ہیں اوپن بیلٹ ووٹ کے لیے، لیکن کیا پنجاب میں تو ثابت ہو گیا کہ مسئلہ طریقہ کار کا نہیں نیتوں کا ہے؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں باقی جگہوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے، اور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کمال ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اگر ادھر ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ 20 سیٹ کے ایڈوانٹیج ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کا، پی ٹی آئی اور ان کے حمایتیوں کا، اور وہ پارٹی جن کے 20 سیٹ، پی ڈی ایم جس کے 20 سیٹ کم ہے، کیا وہ جیت جائیں گے؟
اور اگر وہ جیتیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ اور مجھے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم سب باہر آ جانا چاہیے سڑکوں پہ اور کہنا چاہیے تھینک یو ویری مچ. یہ جو جمہوریت ہے اس کو ریپ اپ کریں. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ خرید فروخت ہے. اور جو صحت ہے اس کو پاکستان کی تم لوگوں نے فریڈم آف ایکشن دے دیا ہے. جب مارے کسی کو خریدیں اور یہ کریں, قانون تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر قانون الاؤ کرتا ہے تو پھر ختم کرو یہ پورے اسٹیٹ ہی, ریپ اٹ اپ. اچھا لیکن ہلالی صاحب, کرمنل انٹرپرائز ہو گیا. ہلالی صاحب میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک نہیں, یہ کرمنل انٹرپرائز بن چکا ہے. تو اگر آپ خود مانتے ہیں کہ یہ کرمنل انٹرپرائز بن چکا ہے تو پھر اس میں اس خرید و فروخت کے کیوں آپ خلاف ہیں؟ جب ہے ہی کرمنل انٹرپرائز تو یہ لوگ تو ایسا ہی کریں گے, یہ لوگ تو پھر ایسا ہی کریں گے. ان سے کیوں پھر آپ کیوں اچھے کی امید رکھتے ہیں؟ ہاں میری وائف بھی یہ مجھے سوال پوچھتی ہے. پتہ نہیں, شاید ہر آدمی میں تھوڑا سا صحیح بھی ہوتا ہے, گڈ بھی ہوتا ہے, وہ ابھر کے اوپر آ جاتا ہے. اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی چیز فیصلہ کرو, ایک فیصلہ تو کرو بغیر پیسے. ہر کیس میں فیصلہ ہوتا ہے پیسوں کا, مگر ایک تو ہونا چاہیے جو بغیر پیسے اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو. اس لیے یہ ایک ہم امید میں رہتے ہیں. ہلالی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, کوئی پرانی حکومت کا نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, آپ کے فیورٹ جناب عمران خان صاحب کی حکومت کا. سن لیں ہوا کیا. آپ کو یاد ہے بلوچستان سے انہوں نے عبد القادر صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے, جس پہ وہاں بڑا احتجاج ہوا اور انہوں نے کہا جی ہم نے ٹکٹ واپس کر دیا. جب انہوں نے ٹکٹ واپس لے لیا ان سے تو انہیں باپ نے اپنا ٹکٹ دے دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنے ٹکٹ پہ سینیٹر منتخب کروائیں گے. اب بات یہی ختم نہیں ہوئی. انٹرسٹنگ مور اس میں یہ آیا کہ پی ٹی آئی نے باپ کے امیدوار جناب عبد القادر کو منتخب کروانے کے لیے اپنے امیدوار کو ان کے حق میں بٹھا دیا. یعنی آپ نے کان ادھر سے نہیں پکڑا, آپ نے کان گھما کے ادھر سے پکڑ لیا اور عبد القادر کو منتخب کروا دیا, لیکن پی ٹی آئی پہ نہیں, باپ کے ٹکٹ سے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا کھیل ہے؟ یہ تو اس سے برا منافقت ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ہمیں ایک ایکسپلینیشن چاہیے ہمارے وزیر اعظم سے. اور اگر ایسا ہوا ہے اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو یہ تو سپریم ہپوکریسی ہے. اور اگر یہ ایگزامپل اگر اونچا سیٹ اس وقت ان سے سیٹ ہو رہا ہے تو پھر خداحافظی کر دیں اس اسٹیٹ کو. آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیلانی کا اور حفیظ شیخ کا یہ نہیں ہے. حفیظ شیخ کے پاس میجورٹی ووٹس ہیں, جیلانی کے پاس میجورٹی ووٹس نہیں ہے, گیلانی کے پاس. مگر جب آصف زرداری صاحب آئیں گے, اپنا تھیلا کھولیں گے اور وہ نوٹس اور وہ اسی بنڈلز نکالیں گے تو شاید ان کے پاس دوسروں سے زیادہ پیسے آ جائیں اور وہ ان سے پھر خرید لیں گے اور وہ کہیں گے یہ ہمارا فتح ہے. اس کا فتح ان کا نہیں ہے, بلکہ وہ جو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں وہ ان کے پیسے نہیں ہیں, یہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں. میں نہیں بلیو کرتا کہ وہ کچھ اور ہے بٹ لوٹ ہے وہ ملک کا. پھر میرے خیال میں ایک کرمنل انویسٹیگیشن لانچ ہونا چاہیے. اور میں قسم کھاتا ہوں میں نکلوں گا سڑکوں پہ, ایک اگر میں واحد آدمی ہوں یہ لے کے کہ بھائی پوچھو اس سے یہ پیسے کدھر سے آئے, کس کے آئے, اس کا منی ٹریس کرو اور مہربانی سے بتاؤ کہ یہ ہمارے ہیں کہ یہ ان کے ہیں. اور بتاؤ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہ یہ مناسب ہے اس طریقے سے ووٹ بائنگ. ہلالی صاحب اگر انہوں نے تو کہہ دیا ہے. ہلالی صاحب میں معافی چاہتا ہوں. ہلالی صاحب میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بات ہمیشہ پرنسپلی بات کرتے ہیں, کتابوں کی بات کرتے ہیں, عملاً یہاں بالکل الٹ ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو اس سے بھی ایک انٹرسٹنگ بات سنا دوں تو آپ یقین کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم اور موجودہ سینٹ کے امیدوار, ذرائع کے مطابق جب وہ ملے ہیں مریم نواز سے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کے 12 رکن قومی اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اگلے الیکشنز میں مسلم لیگ نون
ہمیں وعدہ کر لے اس بات کا کہ ہمیں ٹکٹ دے گی اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون، تو ہم سینٹ میں آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہلالی صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ 12 پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی صاحب سے رابطہ کر چکے ہیں اور ان سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون سے ہمیں اس بات کی انشورنس لے دیں کہ وہ اگلے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم سینٹ میں آپ کو ووٹ دیں گے۔ اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے معنی کہ گیلانی صاحب جا کے نواز شریف کو کہیں گے کہ تم اپنے پارٹی کو ختم کرو اور یہ کرو اس لیے کہ میں الیکٹ ہونا چاہتا ہوں۔ آئی مین یہ تو میرے خیال میں نے ایسی بات تو کبھی سنی نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ایسے آپ 12 کہہ رہے ہیں، مجھے آج کسی نے فون کر کے کہا 12 نہیں 20 ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں ایسی بات اور واقع یہ ان کو وعدہ دیا جائے تو پھر میرے خیال میں وہ سب ان کے ساتھ ہی وہی جیل میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، معاف کریے، جیلانی صاحب کا ریپیوٹیشن، ان کی ریپیوٹیشن تھوڑا دیکھیں۔ ایک تو انہوں نے 5 سال کا سزا ان کو سپریم کورٹ نے دیا تھا جیل میں کہ تم نے لوگوں کو نوکری دی ہے جو قانون کے خلاف تھے، مانے اگینسٹ دا کنڈیشنز، مانے اسٹیٹ لا کے خلاف ورزی کیا ہے اور ان کو 5 سال کا قید ملا ہے۔ اس کے بعد ان کو 5 سال یا کتنے سال کا ڈسکوالیفیکیشن ملا تھا اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تھے۔ اب ایسے بندے کو ایک اور کرمنل سجیشن کے بیسس پہ آپ نامینیٹ کر رہے ہیں ان دا پاکستان سینٹ، اس کے معنی آپ کی کوئی عزت نہیں ہے کسی انسٹیٹیوشن کے لیے۔ آصف زرداری صاحب کو پوچھنا چاہیے، ہلالی صاحب تمہیں کوئی ایک رد رسپیکٹ نہیں ہے۔ توبہ استغفار، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہلالی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں میں مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جن میں 12 لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا جن 20 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نئے لوگ نہیں ہوں گے، وہ وہی الیکٹیبلز ہوں گے جو کسی الیکشن میں پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں، اس سے اگلے الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ ہوا پی ٹی آئی کی طرف ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے بھی 2018 کے الیکشن میں کمپرومائزز نہ کیے ہوتے اور نئے لوگوں کو ہی دیا ہوتا تو جس طرح سے ان کو اگر نئے لوگوں کے ساتھ وہ حکومت بناتے تو آج شاید ان کے لیے اتنی مشکلات نہ ہوتی، ان کو اتنے چیلنجز نہ ہوتے۔ لیکن یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جب تک ہماری جمہوریت میں یہ الیکٹیبلز اپنا اسی طرح کا رول ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک جمہوریت پوری طرح سے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ اسے ہونے نہیں دیں گے۔ نہیں مگر آپ مجھے ایک چیز کا، آپ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں غلط، بالکل غلط نہیں کہہ رہے ہیں آپ، مگر میرا ایک سوال کا جواب دیں آپ۔ جی جی، یہ کس قسم کے قانون ہیں اس ملک میں، کس قسم کے پرنسپلز ہیں جس بیسس پہ آپ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، کس قسم کے ویلیوز، نارمز اور ایتھکس ہیں کہ ہم پبلکلی دنیا کے سامنے پریڈ ہو رہے ہیں ننگے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں اور دوسرے لوگ باہر کے ملکوں کے لوگ جب سنتے ہیں ایسی باتیں، کیا وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ بات یہ ہے جس معاشرے میں یہ ہو اس میں آپ کیا اس معاشرے کی ہلالی صاحب بات کرتے ہیں؟ وہاں قانون، جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی امیر آدمی کو اور بااثر آدمی کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ میرے لیے اور غریب آدمی کے لیے ایک ہی قانون ہے، میرے لیے بھی پکڑ وہی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے، اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یس 100% کریکٹ۔ تھینک یو لالی صاحب۔ ناظرین اب سینٹ الیکشن ہوگا، اس پہ تو اگلے پروگراموں میں بھی بات ہوگی اور ابھی دیکھیں کیا ڈیولپمنٹس مزید ہوتی ہیں اور یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوتے ہیں یا پھر حفیظ شیخ، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیٹف کی رپورٹ کے حوالے سے کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا نئی امید ہے۔ فیٹف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔
فیٹف کے مطابق پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 24 اہداف پر عمل درآمد کر لیا ہے اور اب اسے 3 اہداف پر مزید کام کرنا ہوگا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جون 2021 میں فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ ہلالی صاحب، یہ 27 میں سے 24 چیزوں پہ تو ہم نے عمل کر لیا، اب باقی صرف 3 چیزیں رہ گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ہم نکل آئیں گے یا جان بوجھ کے کسی لابی کے تحت پاکستان کو ابھی تک گرے میں سے وائٹ لسٹ پہ نہیں لایا جا رہا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی لابی پہ ہے۔ ہندوستان تو بلیک لسٹ کا ان کا ارادہ تھا اور اب یہ بلیک لسٹ پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، شکر ہے، اور بڑا اچھا کام ہم نے کیا ہے، اور جو بھی لوگ ہمارے طرف سے کام کیا ہے ان کو مبارک دینا چاہیے، ایکسلنٹ ورک۔ مگر میں 2 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں جو میں تھوڑا سا حیران ہوں۔ جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈرائیونگ فورس اس پورے ایکشن کا ہندوستان ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان ہر قسم کی انفارمیشن دیتا ہے ان لوگوں کو، اور وہ غلط انفارمیشن بھی دیتا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، جب ہمیں پتا ہے کہ بگ منی جو ہے ہندوستان کو رول کرتا ہے، یہ آپ نے کسانوں کا پروٹیسٹ دیکھا ہے، اٹ مینز بگ منی جو کوپریشنز ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، ان کے بلینئرز جو ہیں، یہ امبانی، ان طریقے کے لوگ، دے رول، وہ بی جے پی کو فنڈ کرتے ہیں، ان کے پارٹی کے کیمپینز کو فنڈ کرتے ہیں، مودی کو فنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کک بیکس اور کمیشنز لیتے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کک بیکس اور کمیشنز کدھر لیا ہے، یہ ایک ہال مارک بن گیا ہے مودی کے ڈیل پہ، رافائل کے معاملے میں لیا ہے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ یہ جو رافائل فائٹر ایئر کرافٹ سے کک بیکس اور کمیشنز جو ملے ہیں تھینکس ٹو مودی کو اور اس کی پارٹی کو، ایک قانون انہوں نے ابھی پاس کیا ہے کہ کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ پروجیکٹ کا جب تک گورنمنٹ اجازت نہ دیں۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تک چور آپ کو اجازت نہ دے کہ اس کی چوری پکڑے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہنڈی، آپ کو پتا ہے ہنڈی میں جدھر ہنڈی ہوتا ہے منی لانڈرنگ ہوتا ہے، ہمیں جانتے ہیں، ہمارا اگزامپل یہ ہے انڈیا میں وائڈ رینجنگ ہنڈی ہے۔ کیوں نہیں بھائی پکڑتے ان لوگوں کو جو بی جے پی کے ساتھ ہنڈی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ گولڈ مارکیٹ، سب سے بڑا گولڈ کا مارکیٹ دنیا میں ہندوستان ہے، گولڈ ٹریڈنگ ادھر ہے، اوپن ڈور فار منی لانڈرنگ۔ اس حد تک تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بینک کے تھرو منی پرچیسز اور گولڈ پرچیسز ہوں گے۔ کیوں نہیں ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہم یہ ریز کرتے ہیں جب ہم میٹنگز میں جاتے ہیں؟ ہلالی صاحب، یہ تو حد ہے جی۔ ہلالی صاحب حد تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو آپ ہنڈی کا ذکر کر رہے تھے نا، تو صرف انڈیا میں ہی ہنڈی بہت زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دبئی میں اور یو کے میں بھی جو ہنڈی کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں، وہ سارے نیٹ ورک کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے انڈیا تو پوری دنیا میں ہے، اور اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو وہاں تو دہشت گرد گروپوں کو انڈین سپلائی دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب تو یورپین جو کمپنیز ہیں، یورپین کمپنیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا یورپی یونین نے اس پہ باتیں کر دی۔ لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات سنانا چاہوں گا فیٹف کے حوالے سے، کہ جب اعلامیے کے بعد صحافی وہاں موجود تھے تو ایک انڈین صحافی نے پہلے فیٹف کے چیئرمین سے پوچھا کہ جناب پاکستان کو آپ نے بلیک لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور مزید بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم مزید بھی جو 3 پوائنٹ رہ گئے اس پہ بھی کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کر لیں گے، اور یہ وقت بھی کسی کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک پاکستانی صحافی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی پھر اس چیئرمین سے، فیٹف کے چیئرمین سے سوال پوچھا کہ جناب ہمیں بھی یہ بتا دیں کہ انڈیا جو ہمیشہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے، تو آپ نے انڈیا پہ فیٹف کے حوالے سے اس کو گرے لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا جی جب ہم مناسب سمجھیں گے تو اس وقت انڈیا کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیں گے۔ تو ہلالی صاحب آپ یہ بھی امید رکھیں، سن لیں، ہاں جی، یہ بھی امید رکھیں کہ جب پاکستان نکلے گا، پاکستان گرے سے انشاءاللہ وائٹ میں آ جائے گا، تو آپ جلد دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ گرے میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا،
اور سنا ہے کہ جون میں یہ ہونے کا امکان ہے، مگر ایک دو چیزیں آپ کو میں جلدی سے ابھی بتا دوں. بہت سارے سمگلرز ہیں ہندوستان، بڑے بلینئرز ہیں جو باہر ہیں ملک کے، بھگوڑے ہیں ہندوستان سے، ان کو پکڑا جاتا ہے. ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ واپس ہندوستان ان کو بھیجا جاتا ہے، جدھر وہ ایک ڈیل کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور کچھ دیر کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، مانے گورنمنٹ کو پیسے دے کے نکل جاتے ہیں. بڑے چور ہیں ادھر بھائی، ڈاکو نمبر 1 ہے بامبے میں جو ہنڈی اور سمگلنگ ہو رہا ہے وہ تو مشہور ہے، اور ان کے جو چور ہیں ان کے لنکس ہیں بی جے پی کے ساتھ. تو معاف کریے، میرے خیال میں ہم جب جاتے ہیں ایسے میٹنگ کو ہمیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بتانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے لیٹس ٹیک اے جوائنٹ سٹینڈ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اور میں، یہ تو غلط بات ہے. یہ 2 سال پہلے ایسی باتیں کو ٹھیک ہے لالی صاحب. ناظرین، پاکستان کے لوگوں کو کہ جو اس طرح کے اجلاسوں میں جائیں وہ وہاں انڈیا کے جو اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ کھل کے بات کریں، اور پوری دنیا کو، عالمی اداروں کو اس سے آگاہ کریں کہ انڈیا کس طرح سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اور انڈین کس طرح سے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ سکے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.